आदाब सामाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो सुबह कभी तो आएगी। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगी, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। हमारा सबक एक सच्ची कहानी पर मबनी है। एक बच्ची सलमा अपने साथ पेश आने वाला हादसा सानिहा बयान कर रही है। प्यारे बच्चों, किसी भी सबक को पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इस सबक में क्या कुछ सीखने को मिलेगा, यानी उस सबक के मकासद क्या हैं, मकसद की जमा मकासद क्या हैं, ताकि सबक के दौरान हमारी तवज्जो उस तरफ बनी रहे और सबक से हम पूरा पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जहां आपको एक माँ एक बच्ची को गोद में उठाकर भागती हुई नज़र आ रही है, वहीं कुछ लोग इधर उधर भागते गिरते पड़ते, और एक फैक्ट्री नज़र आ रही है जहां से कुछ धुआं उठ रहा है और ज़मीन में कुछ पानी गैस की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, जिसमें मुमकिन है कि गैस मिली हुई है। ये सबक हमें इंसानियत का सबक देता है, सिखाता है कि हमदर्दी, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत से रहना बड़ी चीज़ है। लड़ाई झगड़े, हसद, जलन, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि नहीं मालूम कि जिस शख्स के साथ आज हम मिल रहे हैं उसके साथ कल क्या हादसा पेश आ जाए। अल्लाह ताला हम सब की तमाम हादसों से हिफाजत फरमाए। लेकिन ये सबक हमें कहीं ना कहीं हमदर्दी, इंसानों से मोहब्बत, भाईचारा, प्यार और मिल जुल कर रहने की तालीम देता है कि हम एक दूसरे के दर्द में शरीक हों, एक दूसरे के दर्द का हिस्सा बने, एक दूसरे की मोहताजगी और कमज़ोरी के वक्त काम आएँ, उसके साथ खड़े रहें, उससे दूर ना भागें, चेहरा ना छुपाएं कि हमसे कोई मदद मांग लेगा। तो ये इस सबक के मकासद हैं। जैसे जैसे अभी हम सबक का बड़े ध्यान से मुताला करेंगे तो आप भी देखेंगे कि इस सबक से और क्या क्या बातें वाज़ेह होती चली जाएंगी। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के सलमा की कहानी आपको सलमा के ही अल्फाज में सुनाने जा रहा हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था, और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले के अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, खून बहता रहता है, धीरे धीरे रिसता रहता है। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ, हाल से बेहाल हो जाती हूँ। हाल का मुतज़ाद बेहाल। आगे देखिए। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। शुरू में ये चकत्ते एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, यानी इतने बड़े थे जितना बड़ा एक रुपया होता है। अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है, और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। सलमा के पैरों पर गौर करिए और अपने पैरों पर गौर करिए, और फिर शुक्र करिए उस पाकज़ात का जिसने आपको सेहत दे रखी है, खुशियाँ दे रखी हैं, तकलीफ़ से बचा रखा है। हम पर क्या कुछ गुज़री है। हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। एक हादसा हुआ और उस हादसे ने पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। देखिए, कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि
ان حادثوں سے بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی ان حادثوں کا ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ذرا بتائیے ایسے اور کون کون سے آپ جانتے ہیں؟ زلزلہ، جب زلزلہ آتا ہے، تیز زلزلہ آ جائے، گجرات میں 2001 میں زلزلہ آیا تھا، کتنا برا حال ہوا، کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، کتنے لوگ عمارتوں میں دب گئے۔ اسی طرح جب قحط یعنی سوکھا پڑ جاتا ہے، بارشیں بند ہو جائیں جس کی وجہ سے کھیتیاں نہ ہوں، تو کتنے لوگ کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے کیا آ جاتا ہے؟ قحط آ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو حادثے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہیں، ان سے بہت سارے لوگ، باڑھ آ جاتی ہے، آپ جانتے ہیں نا، ہر سال باڑھ آ جاتی ہے، اور باڑھ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی، کتنے لوگ گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اسی طرح کا حادثہ بھوپال میں ہوا تھا، گیس کا حادثہ، اس کے بارے میں بھی اب آگے ہم سمجھیں گے۔ آگے دیکھیے، میرے ابو اس حادثے میں ختم ہو گئے، تب ہم بہت چھوٹے تھے۔ میری ماں کی دماغی حالت خراب ہو گئی، وہ دروازے پر بیٹھی ابو کا انتظار کرتی رہتی تھیں، ہم سے کہتی تھیں کہ ابو آنے والے ہیں، ان کے لیے چائے بنا لو۔ وہ ان کے پیروں کی آہٹ محسوس کرتیں اور چلا کر کہتیں کہ وہ گھر آ گئے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم ان سے کہتے کہ ابو مر چکے ہیں، پر وہ ہم سے کہتی تھیں کہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اگر ہم دوبارہ یہی بات کہتے تو وہ ناراض ہوتی تھیں، ہمیں مارتی تھیں۔ ہم ان کو اطمینان دلاتے تھے کہ وہ اتنا پریشان نہ ہوں، جو ہو گیا، جو گزر گئی وہ گزر گئی، ہم انہیں اطمینان دلاتے تھے، صبر دلاتے تھے۔ ڈاکٹر ہم سے کہتے تھے کہ انہیں خوش رکھا کرو، لیکن ان کی حالت دیکھ کر روئے بغیر رہنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ سب کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، کسی طرح امی نے خود کو سنبھالا۔ انسان کو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ شاید اس احساس نے انہیں ٹھیک ہونے میں مدد دی کہ انہیں ہی کچھ تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی سوجھ بوجھ کرنی ہوگی تاکہ ہم سب زندہ رہ سکیں۔ وہ گھر کی سب سے بڑی ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ہمارا کیا ہوگا؟ شاید انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کے لیے کچھ تدبیریں کرنا، کچھ طریقے اپنانا، حالت کو سدھارنے کے لیے شروع کر دیا۔ میرے ابو کی ایک دکان تھی، کسی نے سمجھا بجھا کر وہ دکان 500 روپے میں بکوا دی۔ جب تک وہ پیسہ رہا ہمیں کھانے کو ملا۔ پھر میری امی کئی جگہوں پر گئیں، ہر جان پہچان والے کے پاس ادھار مانگنے، انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ میرے علاج پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی ہوتا رہا۔ میں ہمیشہ سے بیمار رہی ہوں، سوچئے ذرا، ہمیشہ سے بیمار۔ میری ایک جڑواں بہن ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔ میری امی چلاتی تھیں کہ وہ میری مسلسل بیماری اور علاج سے تنگ آ چکی ہیں، پریشان ہو چکی ہیں کہ تمہاری بیماری مسلسل لگاتار چلے جا رہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو کر دے رہی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جب میں بہت بیمار تھی، کسی نے امی کو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس، جو فیس لیتا ہے، لے جانے کی صلاح دی، مشورہ دیا۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھا مانا جاتا تھا۔ مجھے نرسنگ ہوم لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں مرنے والی ہوں، علاج کے لیے صرف نرسنگ ہوم کے بستر کا خرچ ہی 250 روپے روزانہ کا ہے، علاج کا خرچ الگ۔ میری امی نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تب اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں، پھر ہم علاج نہیں کر سکتے۔ پر وہ نہ مانی، میں وہیں پڑی رہتی جب تک کہ دوپہر کو وہ واپس نہ آتیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیسہ کہاں سے لاتیں، ماں کی مامتا، پر وہ میرے علاج کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسے لے ہی آتیں۔ اب میں آیوروید کی دوائیں استعمال کر رہی ہوں اور اس سے مجھے کافی آرام ہے۔ میرے پاؤں کے چھالے سوکھ رہے ہیں، پسلیوں کا درد چلا گیا ہے، چہرے کی سوجن کم ہو گئی ہے
اور سر درد، بدن درد اور گلے سے خون کا رسنا بند ہو گیا ہے۔ اب مجھے پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ اب تک مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کبھی ٹھیک ہو پاؤں گی، مجھے لگتا تھا میں ہمیشہ بیمار رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ ابھی ہمیں بہت دور جانا ہے، میں بہت خوش رہتی ہوں، میں اب جینا چاہتی ہوں۔ سلمیٰ۔ یہ تھی سلمیٰ کے ساتھ ہونے والا حادثہ۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ سبق ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ذرا سوچئے کہ تکلیفیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ انسان کو بار بار تکلیفوں کا، آزمائش کا، ٹیسٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے، آپ کو سبق سنانا پڑتا ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کو آزمائش کی طرح لگتی ہیں کہ آپ کو موبائل فون سے بچنا پڑے گا، آپ کو ٹیلی ویژن زیادہ دیکھنے سے یا بیکار چیزیں دیکھنے سے بچنا پڑے گا، آپ دوستوں میں زیادہ دیر کھیل نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اسکول کا کام کرنا ہے۔ یہ سب زندگی کی آزمائش کا حصہ ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ زندگی میں پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، گھبراؤ نہیں، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے۔ جو صبر کرتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، خوشیاں واپس آ جاتی ہیں۔ غم، خوشی، پریشانی، تکلیف، راحت، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ ان کے آنے پر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سکون بھی وہی دینے والے ہیں۔ یہ سبق ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مصیبت کے وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، سہارا بنیں، مدد کریں، جیسی مدد ہم سے ہو سکتی ہے، پیسے سے مدد ہو سکتی ہے تو پیسے سے مدد کریں، یا وقت کی مدد ہو سکتی ہے تو وقت کی مدد کریں۔ کسی کی ہمت ہم بڑھا سکتے ہیں، حوصلہ بڑھا سکتے ہیں تو ہمت اور حوصلہ بڑھائیں۔ معانی یاد کیجئے، راحت، آرام، سکون۔ راحت کہتے ہیں میں اب راحت سے ہوں، یعنی اب مجھے آرام ہے، میں سکون سے ہوں۔ تدبیر، کوشش کرنا، ترکیب کا استعمال کرنا، اسے تدبیر کہتے ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، لیکن ہمیں تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ ہماری قسمت میں کھانا ہے لیکن کوشش کرنی ہوتی ہے، نوالا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا ہوتا ہے، پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، دیتے اللہ ہیں، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ ان الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیں گے آپ۔ حادثہ، انتظار، خرچ نہیں، دیکھو را پر جزم ہے، خرچ، مرتبہ، کتنی مرتبہ، کتنی بار، غور کیجئے، بڑی اہم بات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، غور کیجئے۔ 1984 عیسوی، یہ حمزہ کا مطلب کیا ہے؟ عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بعد کی سردیوں میں مدھیہ پردیش، آپ جانتے ہیں مدھیہ پردیش ایک علاقہ ہے یو پی کے بعد، یو پی کے پاس، اتر پردیش کے پاس، کے شہر بھوپال میں، شہر کا نام بھوپال میں گیس کا ایک بہت بڑا سانحہ، حادثہ رونما ہوا تھا، حادثہ ہو گیا تھا۔ اس سانحے کی ذمہ داری یونین کاربائڈ، یہ ایک کمپنی کا نام ہے، نامی ایک غیر ملکی کمپنی پر عائد ہوتی ہے۔ غیر ملکی یعنی جو ہمارے ملک کی نہیں تھی، ہمارے ملک کی نہیں تھی، غیر ملکی، دوسرے ملک کی تھی، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آتی ہے کہ اس حادثے کے لیے وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے خیال نہیں رکھا، انہوں نے مشینوں کا اور نہ جانے کن کن چیزوں کا، گیس کی حفاظت کا وہ خیال نہیں رکھا۔ زہریلی گیس کے رسنے سے نکلنے سے پورے شہر میں کوہرام مچ گیا تھا، ہزاروں انسان اور جانور اس سانحے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ زہریلی گیس کے اثر سے ہزاروں لوگ بیمار پڑ گئے۔ یہ بیماری ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی گئی، ماں باپ کو تھی تو بچوں کو چلی گئی، ان کے بچوں سے ان کے بچوں میں چلی گئی، ایسا بہت دنوں تک چلتا رہا، بلکہ آج بھی اس سانحے کے شکار
بہت سے افراد لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں اور اپنے حق کی مانگ کر رہے ہیں کہ کمپنی نے جو کچھ ان کے ساتھ غلط کیا ہے انہیں اس کا بدلہ معاوضہ ملنا چاہیے، انہیں اس کے بدلے کی قیمت ملنی چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات کہ ذمہ دار لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسری کمپنیاں آئندہ ایسا نہ کریں اور اپنے مزدوروں کا، اپنے کام کرنے والوں کی حفاظت کی پوری کوشش کریں، انتظام کریں، پیسے بچانے کے لیے غلط کام نہ کریں، پیسے بچانے کے لیے مزدوروں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت کو، ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ان کی دوا اور علاج کا جو اہتمام کیا جانا چاہیے تھا اب تک نہیں ہو سکا، خیال جتنا رکھا جانا چاہیے تھا نہیں رکھا گیا۔ اس مسئلے نے ایک لمبے قانونی جھگڑے کی حیثیت اختیار کر لی ہے جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ایک لمبا وقت ہو گیا کہ عدالت میں مسئلہ چل رہا ہے اور ابھی تک ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا ہے۔ گیس کا یہ سانحہ ہمارے سامنے کئی سوال لے کر آیا ہے۔ کیا لے کر آیا ہے؟ کئی سوال۔ کیا سوال ہے؟ کہ صنعتی ترقی نے، مشینوں کی ترقی نے، بناوٹی چیزوں کی ترقی نے، جو ترقی انسان نے کی ہے، مشینیں بنائی ہیں اور طرح طرح کی گیسوں کا استعمال کر کے نہ جانے کیا کیا چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ صنعتی ترقی بولتے ہیں اس کو، بناوٹی ترقی جو ہم نے کی ہے، اللہ کی چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے ترقی کی ہے، اس نے انسان کو بہت سے فائدے پہنچائے ہیں۔ سچی بات ہے، بجلی آ گئی ہے تو بہت سارے کام آرام سے ہونے لگے ہیں، اسی طرح سیٹلائٹس ہیں اور بہت سے کام آسانی سے ہونے لگے ہیں۔ بڑے بڑے پلانٹ ہیں جہاں گیسوں کا استعمال، گیسوں کی مدد سے بڑے بڑی چیزیں بنتی ہیں، تو ایک طرف فائدے تو پہنچے ہیں، وہیں اس کے لیے کچھ کیا ہوا ہے کہ کچھ آزمائشیں بھی کھڑی کر دی ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ آزمائشیں ہو گئی ہیں کہ انسان کی زندگیاں کہیں کہیں خطرے میں پڑ گئی ہیں کہ اگر کوئلے کا کھدان میں کام کرو، کوئلہ نکالو جس سے بجلی بھی بنے گی اور نہ جانے کتنی فیکٹریوں میں کوئلے جلایا جائے گا، استعمال ہوگا تو کتنے ہی لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح کھدانوں میں کام کرنا، فیکٹریوں میں کام کرنا اور شیشوں کی فیکٹریوں میں کام کرنا اور نہ جانے کتنی ہیں، آپ جانتے ہیں بہتر۔ اس مسئلے پر ہم سب کو نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کی حفاظت کی کوشش کیسے کریں کہ ہم ترقی کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں نئے طریقے سے، نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سوالوں کے جواب آپ خود سوچیں گے اور بتائیں گے۔ سوال نمبر 1، سلمیٰ کی امی اسے بازوؤں میں جکڑ کر جہانگیر آباد کی طرف کیوں دوڑیں؟ کہانی کو شروع سے یاد کرو اور جب آپ ایک بار خود مطالعہ کرو گے، خود پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی امی اسے بازوؤں میں جکڑ کر جہانگیر آباد کی طرف کیوں دوڑی تھیں، اس کو کیا ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 2، سلمیٰ کی امی کس بات پر اس سے ناراض ہوتی تھیں؟ اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، مسلسل چل رہی تھی۔ مسلسل کا مطلب لگاتار چل رہی تھی، تنگ آ چکی تھی امی۔ پڑھیں گے کہانی، آپ خود جواب ڈھونڈیں گے کہ وہ اس بات سے ناراض ہوتی تھی کہ نہیں، یاد کریے ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی کہ ناراض کیوں ہوتی تھی۔ ناراض، ہاں بالکل صحیح، یہ میں نے اس لیے یہ بتایا تاکہ دیکھ سکوں کہ کتنے بچے دھیان سے سن رہے تھے۔ ناراض وہ اس بات پر ہوتی تھیں کہ جب وہ کہہ دیتے تھے کہ ان کے ابو مر چکے ہیں۔ کچھ ہی بچوں نے یہ سوچا ہوگا جب میں دوسری طرف چلا گیا تھا۔ سوال نمبر 3، ان کے ابو مر چکے ہیں، اگر یہ ان سے کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی تھی، وہ کہتی تھی نہیں ابو آنے والے ہیں، چائے بنا لو۔ سلمیٰ کی امی کی دماغی حالت کیوں خراب ہو گئی تھی؟ آپ کو معلوم ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بچوں کے ابو کا، سلمیٰ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ کسی کے شوہر کا، بچوں کے والد کا انتقال ہو جائے تو کیا گزرتی ہے، اور کسی پر اس کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ دماغ قبول ہی نہیں کر پاتا کہ وہ چلے گئے ہیں، کہ اب وہ نہیں آئیں گے۔ لوگوں، بچوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، نہیں معلوم کل کون ہمارے بیچ ہو نہ ہو۔ دوستوں کی قدر کرو، بھائی چارے سے رہو، تکلیفیں مت پہنچاؤ ایک دوسرے کو، مت جھگڑو، مت جلو، کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرو، کسی کو مت چڑھاؤ اپنی جماعت کے اندر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، وہ مذاق اگر تمہارا اڑایا جائے تمہیں کیسا لگے گا۔ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کیا کہا؟ یاد کریے کیا کہا تھا۔
سلمہ نے سوال نمبر 5 ایسا کیوں کہا کہ میں اب جینا چاہتی ہوں؟ اس نے زندگی میں دیکھا ہی کیا؟ حادثہ دیکھا. اس کی زندگی کی شروعات حادثے سے ہوئی. وہ مسلسل بیمار رہی. اب اس کے دل میں جب وہ ٹھیک ہونے لگی تو خواہش پیدا ہوئی کہ اب اس کو بھی ایک عام زندگی جو سب لوگ جیتے ہیں، جس میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں. اب تک تو اس نے صرف تکلیف اور بیماری دیکھی تھی. اب وہ خوش رہنا چاہتی ہے. اب وہ جینا چاہتی ہے، دوسرے بچوں کی طرح جینا چاہتی ہے. اب اس میں ایک امید زندہ ہو گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب اسے بھی رہنا ہے، اسے بھی وہ سب کرنا ہے جو دوسرے بچے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے. کاپی میں کر لیں گے آپ. ان لفظوں کا استعمال کرنا ہے آپ کو، اور ان سب میں آپ کو بھر دینا ہے. ان لفظوں کو جملوں میں سینٹنسز استعمال کرنا ہے. بیماری ہے نا، اللہ تعالیٰ بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. ہو گیا جملہ. اسی طرح آپ بنا دینا جملہ. آرام، ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جسم کو اسی لیے ہم رات کو آرام کرتے ہیں. تھک جاتے ہیں تو دن میں بھی آرام کرتے ہیں. چھالے آپ جانتے ہیں، میرے بدن پر چھالے اللہ نہ کرے ہوں کسی کے بدن پر، یا چھالوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا چھالے نکل جانا تکلیف کی بات ہے. حادثہ آپ جانتے ہیں، کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا، بھوپال میں حادثہ ہو گیا. ایسے آپ جملہ بنا لیجئے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا. علاج، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، بس ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں. سوجن آپ جانتے ہیں، سوج جاتی ہے کوئی چیز، جملہ بنا دیجئے، میرے پیر میں سوجن آ گئی ہے، یا اسی طرح کچھ اور. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. آپ اس سبق کا خود بھی مطالعہ کریں، اور یہ جو لکھنے کا کام ہے بچوں اسے پابندی سے کاپی میں کریں. اس وقت آپ کو دیکھنے کے لیے استاذ اساتذہ موجود نہیں ہیں، لیکن دیکھیے یہ پڑھائی کرنا آپ ہی کے حق میں ہے، آپ ہی کے لیے بہتر ہے. آپ خود اپنے استاد بن جائیے، خود اپنے آپ کو پابند بنائیے کہ کوئی مجھ سے کہے نہ کہے، میں وقت پر کام کروں گا، میں ایمانداری سے پڑھائی کروں گا، اور اپنے وقت کو گیمز میں اور ادھر ادھر آوارگی میں ضائع نہیں کروں گا. چھٹیاں گزر چکی ہیں، وقت بہت گزر گیا، بہت وقت برباد ہو گیا. اب اس کو عبادت میں اور پڑھائی میں استعمال کریں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.